अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लासिक उर्दू नॉवेल्स चैनल पर खुश आमदीद। यकीनन आप खैरियत से होंगे और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल तेरी आरज़ू में खाक हुए एपिसोड 8, जिसको आपके लिए लिख रही हैं कमल अकरम। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलते हैं नॉवेल की तरफ। बकवास बंद करें अपनी, आप अपने होश में नहीं हैं तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अफराज याब चीखा था। उसने रोती हुई इरहा को अपने बाजू के घेरे में लिया था। अब तो दोनों घरानों के बड़े भी वहाँ आ गए थे। मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ जो बहकी बहकी बातें करेगा? ये इरहा मुराद है, वही इरहा जिससे मेरी कई बार मुलाकात हुई है यूनिवर्सिटी में, और तुम्हारे घर में भी आया था मैं। इसने मुझसे कहा था कि ये मिरहा है, मोहब्बत करता था मैं इससे, इसीलिए रिश्ता भेजा। मुझे पता होता कि ये मिरहा नहीं इरहा है तो मैं शादी के लिए इरहा का नाम लेता। पूछो इससे क्यों किया इसने ऐसा? मुझसे मोहब्बत का दावा करके कैसे मुझे किसी बेजान शय की तरह किसी और की झोली में डाल दिया? अरशमान अपने होश और हवास खो बैठा था। क्या बोल रहा था, क्या बोलना चाहिए था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेहमानों को मज़ा लेने के लिए नया टॉपिक मिल गया था, जबकि मुराद साहब के ख़ानदान वाले तो हकीकत से आगत थे, तभी अब उन्हें ज़्यादा लुत्फ़ मिल रहा था, क्योंकि अब सच में इरहा की ज़ात का तमाशा लगने वाला था। उन सबसे लापरवाह खड़ी मिरहा पथराई नज़रों से बस इरहा को देखे जा रही थी। उसका जहन काम करना बंद कर चुका था, जबकि शाज़िल और शानज़े को अब समझ आया था कि इरहा ने उन्हें अरशमान से ये बात छुपाने को क्यों कहा। मगर उसने ऐसा क्यों किया, ये सवाल दोनों के जहनों में कलबला रहा था। अभी वो कुछ बोल नहीं सकते थे, मगर यकीन था कि अरशमान की वजह से जल्द ही उन्हें इस सब की वजह पता चल जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मैंने कहा था कि मुझसे दूर रहें। भाई, मेरा यकीन करें, मैंने कभी भी इनसे ऐसा नहीं कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। अफरासियाब के सीने से लगी इरहा रोते हुए अफरासियाब को यकीन दिला रही थी। इरहा की बात पर अरशमान गुस्सा सूंघ गया था। हाँ, उसने कभी नहीं कहा था कि वो उससे मोहब्बत करती है, सिवाय उस आखिरी मुलाकात के जो उस रात उनके घर में हुई थी। यह अरशमान ही था जो शिद्दत से धौंस से उसे शादी का कहता रहा था, और फिर रिश्ता भी भेज चुका था, शादी भी हो चुकी थी, मगर वो फिर भी अपनी मोहब्बत नहीं पा सका था। बस मेरा बच्चा चुप, बिल्कुल चुप। भाई को यकीन है। अफरासियाब ने उसका सर सहलाया था और एक कीना तोज़ निगाह अरशमान पर डाली थी, जो अब चुप चुप सा खड़ा था, मगर सर्द नज़रें इरहा पर ही जमी थी। हो क्या रहा है यहाँ पर अर्श? ये क्या बदतमीज़ी बर्पा कर रखी है तुमने? रज़िया बेगम और अल्ताफ़ साहब स्टेज पर उसके पास आते बरहमी से पूछने लगे थे। जवाबन वो सर्द लहजे में उन्हें सारी बात बता गया था, जिसे सुनकर वो भी भौचका रह गए थे। अरे, इसमें लड़की का क्या कसूर? ये मनहूस नहीं बता सकती थी अपनी हकीकत? अगर बता देती तो वो क्यों गलतफहमी का शिकार होता? मिरहा के ददियाल वालों में से कोई बोला था, खा गई ये डाई मेरी बच्ची की खुशियों को। इसी दिन का डर था मुझे। कहा भी था मुराद को कि इस कलंक को अपने आप से दूर कर दे, मगर तब बीवी की मोहब्बत जाग गई थी। फौजिया बेगम नखुआ से इरहा को देखते हुए उसे कोसना शुरू हो चुकी थी। अरशमान के साथ उसके घर वालों ने भी चौंक कर उन्हें देखा था। ये बात तो उन्होंने भी नोट की थी। इरहा कम ही अपने बाप और दादी के साथ होती है, मगर अब फौजिया खातून का रवैया उन्हें बेहद अजीब लगा था। अब तमाशा होगा, मेरी ज़ात का तमाशा लगेगा भाई। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है। अफरासियाब के सीने में छुपती वो बस सबसे छुप जाना चाहती थी। अरशमान ने सर्द नज़रों से उसके खौफ को देखा था, जो अब मासूम बन रही थी। मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हिसाब लिए बगैर नहीं बख्शूंगा तुम्हें। अरशमान ने एक ही झटके में उसे अफरासियाब से अलग करते झटके से छोड़ा था कि वो नीचे गिर गई थी। एक बुलंद चीख इरहा के हलक से बरामद हुई थी। मेरी बच्ची! मरियम बेगम तड़प कर उसके करीब पहुंचती उसे अपनी आगोश में छुपा गई थी। उसकी हरकत पर दंग होते सब ने ठंडे मिजाज के हामिल अरशमान को देखा था। शानसी का हाथ मुंह पर गया था, जबकि रज़िया बेगम का हाथ उठा और अरशमान के चेहरे पर छप गया। पहली बार उस पर किसी ने हाथ उठाया था, और जिसने उठाया था वो सबसे ज़्यादा उन्हीं का लाडला था। मैंने ये तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी कि तुम एक लड़की के साथ ये सलूक करो।
रज़िया बेगम गुस्से से बोली थीं। अल्ताफ़ साहब की अफसोस कुन नज़रें अर्शमान पर टिकी थीं, जो अभी भी इरहा को घूर रहा था। तुमने कहा तुम्हें मेरा से शादी करनी है, हमने करवा दी। अब खुद से कहानियाँ बनाकर हमें सुनाने की ज़रूरत है ना तमाशा करने की। माफ़ी मांगो सबसे, अल्ताफ़ साहब ने संजीदगी से कहा था। नहीं मांगूंगा माफ़ी, धोखा इसने दिया है मुझे, ये माफ़ी मांगे और मेरी ज़िंदगी में वापस आए। नहीं रह सकता इसके बगैर। क्यों नहीं समझते आप सब? अब की बार अर्शमान का लहजा बेबसी लिए हुए था। उसकी बात सुनते मेरा अपनी जगह से उठी थी। इस अधूरी औरत के लिए लड़ रहा है, इस मनहूस के लिए मेरी फूलों जैसी बच्ची का दिल तोड़ा है ये लड़का। मैं इस मनहूस को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाने कितने मर्दों को फंसा हुआ है, फितरत तो रंग दिखाएगी ना। फौजिया खातून स्टेज पर चढ़ने लगी जब मुराद साहब ने उनका बाजू थाम कर उन्हें रोका। नए नए तमाशे हैं भाई, पहले बताते ही शादी नहीं तमाशा है तो हम अपने वक्त ज़ाया नहीं करते यहाँ आकर। ये अर्शमान की दूर की फूफी थीं। अल्ताफ़ साहब ने कड़वी निगाह उन पर डाली तो वो गड़बड़ाती रुख फेर गईं। अरे इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? दुल्हे मियाँ को बता दो ना कि ये जिसके लिए वो लड़ रहा है वो उसके लिए तो क्या किसी के लिए भी नहीं बनाई गई। ये तो मरियम का ही हौसला है जो आज तक इस नाकारा वजूद को सीने से लगा कर रखा है। ये इरम की माँ थी जिसे इरहा और उसके हुस्न से ख़ास किस्म की चिढ़ थे। क्या कह रहे हैं, क्या नहीं पता, बताएं मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अर्शमान का बस ना चलता था कि सबको आग लगा दे जो पहेलियाँ बुझवा रहे थे। पागल दिल मचल मचल कर अपने रवैये पर नादिम होता, रोती बिलकती अपनी माँ के सीने में छुपी इरहा को अपने सीने से लगाना चाह रहा था, मगर बेबसी सी बेबसी थी। सबको देखती मिरहा ने एक झटके से इरहा का बाजू थामते उसे अर्शमान के सामने खड़ा किया था। लाल भूरी आंखें, सुर्ख होता चेहरा, बिखरे बाल और बिखरा हुलिया लिए वो अर्शमान के सामने खड़ी उसका दिल दहला गई थी। उसका बाजू मिरहा की गिरफ्त में था। इरहा की नज़र मिरहा पर जमी थी, मिरहा की अर्शमान पर, और अर्शमान की नज़रें इरहा पर मरकूज थीं। दुल्हन बनी मिरहा का दिल टूटा था। हज़ारों सपने टूट कर आँखों में ही बिखर गए थे। जिस मोहब्बत के खुमार में वो जी रही थी वो मोहब्बत उसके लिए थी ही नहीं। यह हकीकत ही उसकी जान निकाल रही थी कि जिसको चाहा था वो किसी और की चाह में उसका हो बैठा था। इसका महबूब, उसका शौहर उसी के सामने खड़ा, उसी की बहन का दम भर रहा था। वो बहन जो किसी मर्द के लिए ज़मीन पर नहीं उतारी गई थी। इससे मोहब्बत है आपको? क्या जानते हैं इसके बारे में? यही कि ये इरहा मुराद है, मिरहा की जुड़वा बहन और मुराद अहमद की बेटी। मिरहा ने एक एक लफ्ज़ चबाते अर्शमान से पूछा था। इरहा के बाजू पर गिरफ्त हनूज़ बरकरार थी। हाँ, इससे मोहब्बत है मुझे, और मैं बस इतना जानता हूँ, ये मेरी रिया है, सिर्फ मेरी। अर्शमान ने मजबूत लहजे में कहा था। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है, चलें मैं आपको उसकी हकीकत बताती हूँ, मिरहा ने कहा तो इरहा की आंखों में खौफ उतरा। अर्शमान की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखने का खौफ, उसकी नज़रों में तरहम और हकारत देखने का खौफ। मीरू नहीं, अफरासियाब ने टोका तो वो एक हाथ उसके सामने करती उसे रोक गई। ये इरहा मुराद है, मेरी जुड़वा और मुराद अहमद की औलाद। बचपन से ही इसे घर में बाप और दादी की नफ़रत का सामना है। सभी ख़ानदान वाले इससे नफ़रत करते हैं सिवाय इसकी बहन, भाई और माँ के। यहाँ खड़े किसी भी शख्स की आंखों में देख लें आपको इरहा मुराद के लिए हकारत नजर आएगी। सबकी बातों से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा ना। इरहा मुराद सबसे मोहब्बत करती है, मगर बदले में उसे वो मोहब्बत नहीं मिलती। ये इसकी मुझसे मोहब्बत ही है जो मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दी। इसकी आंखों में देखें, इसकी आंखों में भी अर्शमान जिलानी की मोहब्बत का दिया जल रहा है। बहुत मोहब्बत करती है आपसे, ये इसके आंसू साफ बता रहे हैं, मगर ये आपको पा नहीं सकती। इसे मेरी खुशी अजीज़ सी है और हमेशा रहेगी। अगर ये आपको पा सकती फिर भी मेरी खुशी के लिए ये आपसे दस्तबरदार हो जाती। ये मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है। मिरहा अर्शमान की आंखों में आंखें डाले मजबूत लहजे में कह रही थी।
مریم بیگم روتی ہوئی افراسیاب کے کندھے سے لگی کھڑی تھیں۔ مریم بیگم کے ساتھ افراسیاب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مراد صاحب کے خاندان میں بھی کچھ رحم دل حساس لوگوں کی آنکھیں نم تھیں، لیکن بہت سے لوگ طنز یا مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کو دیکھ رہے تھے۔ الطاف جیلانی کے سبھی مہمان اب دلچسپی سے اسٹیج پر کھڑے ان 3 لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ کمپنی کے امپلائیز تھے اور وہ بھی ارہا کی حقیقت جان کر دنگ تھے۔ مجھے یہ سب نہیں جاننا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون ریا سے نفرت کرتا ہے، کون محبت۔ مجھے بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ یہ میری محبت ہے اور مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ ارشمان نے اب کی بار مرحا کو دیکھا تھا۔ لہجہ چٹانوں سا سخت تھا۔ مرحا تلخی سے ہنسی تھی۔ مجھے جانا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ارہا بڑبڑاتی اپنا بازو چھڑوانے لگی تھی مگر مرحا سے چھڑوا نہیں پائی تھی۔ جانتے ہیں یہ سب لوگ جو یہاں کھڑے ہیں سب کے سب کمظرف ہیں، نہ صرف کمظرف بلکہ خود کو خدا سمجھنے والے بھی۔ یہاں آپ کو ہمارے خاندان میں کئی لڑکیاں نظر آئیں گی مگر ان میں سے ایک بھی ہمارے گھر کی بہو نہیں بنی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنی بیٹی اس لیے افراسیاب مراد کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ ارہا مراد افراسیاب مراد کی بہن ہے، صرف اس لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ افراسیاب کی وراثت کا اثر ان کی بیٹیوں پر بھی نہ ہو جائے اور وہ ایک اور ارہا مراد کو جنم نہ دے دیں۔ مرحا کا لہجہ آگ اگلتا ہوا تھا اور سب رشتہ دار اس آگ میں جل کر خاک ہوتے نظریں چرا رہے تھے۔ چھوڑو مجھے میرو، ارہا اب کی بار التجا کرنے لگی۔ جس سے محبت کرتی ہو اس کی آنکھوں میں اپنی حقیقت جاننے کے بعد کا احساس نہیں دیکھنا چاہو گی ریا؟ کیا جاننا نہیں چاہو گی کہ اس شخص کا ظرف کتنا بلند ہے؟ افراسیاب بھائی کی طرح بلند یا بابا کی طرح یہ بھی کم ظرف ہیں؟ مرحا نے سپاٹ انداز میں کہا تو ارہا ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر ارشمان کو دیکھا جو اب بھی انہیں کو دیکھ رہا تھا۔ ارہا بے بس ہوئی تھی۔ ارہا مراد کسی بھی مرد کے لیے زمین پر نہیں اتاری گئی ارشمان جیلانی، وہ دل رکھتی ہے تبھی آپ سے محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھی جس کی سزا اسے ساری زندگی بھگتنی پڑے گی کیونکہ اس کی محبت اسے مل نہیں سکتی۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ کی محبت یہ جان کر بھی قائم رہے گی کہ جس سے آپ کو محبت ہے وہ ایک خواجہ سرا ہے؟ مرحا کی باتوں پر الجھتے اس نے مرحا کی آخری بات پر پتھرائی نظروں سے مرحا اور پھر ارہا کو دیکھا تھا۔ الطاف صاحب کے مہمانوں میں کھلبلی مچی تھی۔ یہ حقیقت وہاں سب لوگوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ اتنا نایاب، اتنا مکمل حسن مگر ادھوری ذات۔ سب لوگ حیرت و دکھ سے ارہا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی نظروں میں رحم تھا، کچھ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے تھے اور ان سرگوشیوں کو سنتی ارہا کی ذات 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ باقی لوگوں کا صحیح حال الطاف جیلانی، رضیہ بیگم شاذل اور شانزے کا ہوا تھا اور ارشمان جیلانی وہ تو بت بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ پتھرائی نظریں ارہا پر جمی ہوئی تھیں جو نم آنکھیں ٹوٹا دل لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارشمان کی ہر احساس سے خالی نظریں دیکھتے اس کا دل چھلنی ہوا تھا۔ وہ بھی عام سطحی مرد نکلا، عورت کے حسن اور اس کے جسم سے محبت کرنے والا، یعنی اس کی ہر بات جھوٹ تھی کہ اسے ارہا مراد کی روح سے محبت ہے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو اس کی حقیقت جان کر بھی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہوتی۔ کیا یہ محبت قائم رہے گی ارشمان جیلانی؟ مرحا نے پھر سے پوچھا تھا اور ارشمان کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے ارہا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر اپنے سر پر دھرا کلا ایک طرف پھینک کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بھاگنے کے سے انداز سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارہا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی بلکہ لڑکھڑاتے قدموں سے برائڈل روم کی جانب چلی گئی تھی۔ مریم بیگم مرحا کے پیچھے گئی تھیں جبکہ افراسیاب اب مرحا کے پاس پہنچا تھا جو نیچے بیٹھتی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ فوزیہ خاتون بھی اسے سنبھالتے ارہا کو بد دعائیں دے رہی تھیں جس پر رضیہ بیگم بس تعصب سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھیں۔
مجھے پتہ تھا وہ منحوس ہماری زندگی میں تباہی لائے گی، مگر میری سنتا کون ہے؟ تب سے چپ فوزیہ بیگم کی زبان چالو ہوئی تھی اور وہ پھر سے ارہا کو برا بھلا کہنے لگی تھیں۔ مراد صاحب ایک طرف جھکے کندھے لیے بیٹھے تھے۔ الطاف صاحب ان کے قریب جا کر بیٹھتے انہیں حوصلہ دینے لگے تھے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور مہمان گوسپ سے مصروف تھے، جن کا موضوع بحث حسین و جمیل خواجہ سرا، ارہا مراد، بھاگی ہوئی لائبہ جیلانی اور شادی چھوڑ کر جانے والا ارشمان جیلانی تھا۔ رضیہ بیگم نے روتی ہوئی مرحا کو زمین سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا تھا اور ہیرا سے اس کے لیے پانی منگوایا تھا۔ ارشمان نے جو کیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ میری دونوں اولادوں نے مجھے شرمندہ اور ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر یوں ہاتھ پیر چھوڑنے سے کیا حاصل؟ ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے، الطاف صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ شاذل اور افراسیاب بھی پاس ہی تھے۔ آگے کا کیا سوچنا ہے؟ میری بچی کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ اگر ارشمان نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو؟ ان کا بھیگا لہجہ محسوس کر کے افراسیاب لب بھیج گیا تھا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ فکر مت کریں، وقتی غصہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاذل نے انہیں تسلی دی تھی۔ شادی ہو چکی ہے، میرے خیال سے رخصتی کی رسم کر لینی چاہیے، الطاف صاحب نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور ارشمان، اس کا کیا؟ مراد صاحب نے پوچھا تھا۔ اس کی فکر مت کریں، مرحا میری بیٹی ہے، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ الطاف صاحب نے یقین دہانی کروائی تو وہ سر ہلا گئے۔ الطاف صاحب نے شاذل کو کچھ ہدایات کی تھیں، پھر کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ وہ رخصتی جس میں ایک دلہن کا دولہا غائب تھا۔ قرآن پاک کے سائے تلے مرحا اور شانزیں اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگی تھیں۔ ارہا برائڈل روم سے باہر نہیں آئی تھی، تبھی مرحا اس سے مل نہیں پائی۔ باپ، بھائی اور دادی کے گلے لگ کر روتی ہوئی وہ الطاف صاحب کے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ رضیہ بیگم اور شاذل اسی کے ساتھ واپس گئے تھے۔ شانزیں کو گاڑی میں بٹھا کر افراسیاب برائڈل روم میں گیا تھا، جہاں ارہا نے رو رو کر مریم بیگم کو بھی بے تحاشا رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں مشکل سے سنبھالتا وہ باہر گاڑی تک لایا تھا۔ اپنی گاڑی میں ان دونوں کو بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ شانزیں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ پیچھے ارہا مریم بیگم کی آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ شاید خود سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ شانزیں کی اپنی آنکھیں نم تھیں، کچھ لائبہ کا غم، کچھ اپنی یوں اچانک شادی کا، اور سب سے زیادہ غم تو اسے ارہا کی حقیقت، اس کا دکھ جان کر ہوا تھا۔ جانے کیا کچھ سہتی آئی تھی وہ بچپن سے ہی۔ افراسیاب نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ سبھی مہمان جو خاندان سے تھے وہ دوسری گاڑیوں میں گھر پہنچ چکے تھے، جبکہ آفس کے امپلائیز اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ آدھے گھنٹے میں وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ گھر میں گاڑی کو داخل کرتا گیراج میں روک چکا تھا۔ شانزیں، ارہا اور مرحا بیگم گاڑی سے باہر آئیں تو وہ سب کو لیے اندر کی طرف بڑھا، جہاں پہلے سے ہی خاندان کے کچھ لوگ موجود تھے۔ رات کافی ہو گئی ہے، آپ لوگ آرام کریں۔ ارم، شانزیں کو میرے کمرے میں چھوڑا، افراسیاب نے اپنی طرف بڑھتی فوزیہ خاتون کو دیکھ کر کہا۔ ارم شانزیں کو اس کے کمرے میں لے گئی، جبکہ باقی مہمان بھی گیسٹ رومز کا رخ کرنے لگے۔ اسے کیوں لے کر آئے ہو یہاں؟ تاکہ اس کی نحوست تم پر بھی پڑے؟ باہر نکالو اسے گھر سے، میری بچی کی خوشیاں کھا گئی۔ فوزیہ خاتون ارہا پر جھپٹ کر بولی تھیں۔ دوپٹہ جو پہلے ہی ڈھلکا ہوا تھا زمین پر گر گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بل کی تھی۔ افراسیاب نے فوزیہ خاتون کو پیچھے کرتے ارہا کو تھاما تھا۔ مریم بیگم اپنی اولاد کی حالت دیکھتی خون کے آنسو روئی تھیں۔ خبردار جو کوئی میری بہن کے پاس آیا۔ اور آپ دادی، منحوس یہ نہیں ہے بلکہ آپ کی سوچ ہے جو اسے منحوس گردانتی ہے۔ آپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، تبھی اپنی ہی پوتی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا۔ اگر اب آپ نے ریا کو کچھ کہا تو میں اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا کہ آپ لوگ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے۔ افراسیاب نے دھاڑ کر کہتے ارہا کو اپنے حلقے میں لیے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ فوزیہ بیگم نے غصے سے مراد صاحب کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ مریم بیگم کچن کی طرف بڑھ گئیں تاکہ ارہا کے لیے کھانا بنوا سکیں۔ تم چپ چاپ بیٹھے رہنا بس، فوزیہ خاتون بیٹے پر بھڑکیں۔
میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دو ٹوک کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ وہ اس وقت ارہا کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے روتے دیکھ رہا تھا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کیوں کیا ایسا؟ افراسیاب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مرحا کی خوشی چاہتی تھی میں۔ ارشمان میری یونیورسٹی میں مجھ سے 2 بار ملے تھے۔ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ مجھ سے دور رہیں، مگر بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے وہ افراسیاب کو ارشمان سے ہوئی پہلی ملاقات سے لے کر آج تک سب کچھ بتا چکی تھی۔ یہ بھی کہ ارشمان نے اپنے گھر میں مرحا کو ارہا سمجھ کر پروپوز کیا تھا۔ مرحا کو خوش دیکھنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت ادھوری رہے۔ ارشمان کو کیا فرق پڑتا، ارہا ہو یا مرحا، دونوں کی شکل تو ایک ہی ہے نا۔ ارہا نے سسکتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے شکل سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ارہا سے، اس کی روح سے محبت کی تھی، اور وہ روح مرحا کی نہیں ہے۔ دونوں الگ الگ انسان ہیں، اور ارشمان کے ساتھ واقعی دھوکا ہوا ہے۔ افراسیاب نے افسوس سے کہا تھا۔ مرحا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی نا؟ میں نے اسے سب کچھ چھپایا، ارہا نے خوف کے زیر سے پوچھا۔ نہیں ہوگی، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ لیکن کیا تم اس سے ناراض نہیں؟ اس نے آج سب کے سامنے جو کیا؟ افراسیاب نے پوچھا تو وہ جھٹ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس نے جو کہا وہ سچ ہی تو تھا، کوئی ایک بھی بات غلط نہیں تھی، تو ناراض کیسے ہوں؟ ارہا نے یاسر سے کہا تھا۔ اب رونا بالکل نہیں ہے، نہ ہی اس بارے میں کچھ سوچنا ہے، سب برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، افراسیاب نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتی سر ہلا گئی۔ تبھی مریم بیگم کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئیں۔ وہ ارہا کی ساری باتیں سن چکی تھیں۔ میں اسے کھانا کھلاتی ہوں بیٹا، تم شانسی کے پاس جاؤ، اس نے بھی تو کھانا نہیں کھایا ہوگا، مریم بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے شانزے کے لیے کچن سے کچھ کھانے کو بھی لینا تھا۔ اپنی ماں سے بھی ناراض ہو؟ مریم بیگم نے چاولوں کا چمچ اس کے منہ میں ڈالتے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کا اس سب میں کیا قصور؟ آپ تو بچپن سے میری ڈھال بنی ہے، میری حفاظت کی ہے سب سے۔ آپ کو ناراض کر کے اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتی میں۔ ارہا کا لہجہ پھر سے بھیگا تھا۔ بس اب رونا نہیں، جو ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم نے تو مرحا اور ارشمان دونوں کا ہی بھلا سوچا ہے، اور اس بات کا اندازہ ارشمان کو بھی جلدی ہو جائے گا۔ بس تم اپنے دل پر کسی قسم کا بوجھ مت لا دو۔ مریم بیگم نے اسے ہدایت کرتے ہوئے سمجھایا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتی ارشمان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن اسے یہ بات تو اچھے سے سمجھا گیا تھا کہ یہ دنیا صرف عورت اور مردوں کی ہے، یہاں تیسری جنس سے تعلق رکھنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں، نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی حق ہے۔ کچھ دیر بعد مریم بیگم اسے کھانا کھلا کر کپڑے بدل کر آرام سے سونے کی ہدایت کرتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ اس وقت ایک سنسان سے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی ایک طرف کھڑی کر رکھی تھی، درخت سے ٹیک لگائے، ایک ٹانگ زمین پر بچھائے دوسری کو موڑے، گھٹنے پر ایک ہاتھ رکھے وہ اجڑے حال میں بیٹھا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے اس وقت وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ یہیں بیٹھا تھا، اور اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ بند آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بے بسی کی عملی تصویر بنا بیٹھا وہ سب کچھ بھول گیا تھا، یہ بھی کہ اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے اور اس کی دلہن اس کے نام پہ بیٹھی ہے۔ یاد تھا تو یہ کہ جس کو اس نے چاہا وہ اس کو حاصل نہیں کر پایا تھا۔ حاصل کیسے کرتا؟ وہ تو لاحاصل تھی۔ اس نے کیسا رویہ رکھا تھا سب کے سامنے اس کے ساتھ، اتنا تلخ کہ وہ سب سے چھپنے لگی تھی۔ اسے ایک ایک کر کے سب کچھ یاد آنے لگا تھا، اس کی باتیں، اس کا سہما انداز، اس کا گریز، اور آخر میں اس کا اظہار محبت۔ چھونا نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے بھی صرف ارشمان جیلانی کو چاہا ہے، اور مرتے دم تک ارشمان جیلانی کو ہی چاہوں گی۔ اس کی باتیں یاد کرتے کرتے وہ ہنسا تھا، آہستہ، پھر تیز اور تیز، پاگلوں کی طرح، اور پھر وہ ہنستے ہنستے پھر سے رو دیا تھا۔ ارہا اس کی زندگی کی حقیقت تھی، اور اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا تھی، ایک حسین و جمیل دوشیزہ جسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے۔
اسے یاد آیا تھا کہ اس کے جسم پر کپڑوں کے علاوہ تقریباً ہر چیز لڑکوں والی تھی۔ اس کا مردوں سے گریز، اس کا سہمہ انداز یاد کر کے وہ خود پر ترس کھانے لگا تھا۔ کیوں وہی کیوں ایک دم حلق کے بل چیختا۔ وہ گھٹنوں پر دوزانوں بیٹھا تھا۔ اس کی آواز چاروں طرف گونجتی ہوا میں بکھر گئی تھی۔ پہلی بار کسی کی خواہش کی تھی، پہلی بار کسی کو چاہا تھا، پہلی بار اپنے جذبات کسی پر لٹائے تھے۔ پھر وہ کیوں چھن گئی مجھ سے؟ اگر اسے میرا ہونا ہی نہیں تھا تو اسے میری زندگی میں، میرے دل میں کیوں جگہ دی؟ اسے مجھ سے الگ ہونا ہی تھا تو اتنی تلخ وجہ کیوں؟ چیخ چیخ کر اپنی قسمت سے پوچھتا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں نے اس کا دل دکھایا، اسے اتنی باتیں سنائیں، اس کا سب کے سامنے تماشا بنا دیا۔ جسے نہیں پتہ تھا اسے بھی پتہ چل گیا۔ وہ کہتی رہی اور میں نے ایک بار بھی اس کی تکلیف، اس کی گئی حرکت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے بال نوچتا خود کو تکلیف دے رہا تھا، جیسے اس کی اس حرکت سے ارہا کی تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا۔ میری ذات کا تماشا مت بنائیں، اب تماشا ہوگا، میری ذات کا تماشا لگے گا۔ بھائی مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے گھر جانا ہے، گھر جانا ہے۔ ارہا کے الفاظ کانوں میں گونجے تو وہ نئے سرے سے اذیت میں مبتلا ہوا۔ اس کی وجہ سے، اس کے اظہار سے، اس کے الفاظ سے وہ کتنی تکلیف میں رہی ہوگی، کتنا تڑپی ہوگی، کتنے ہی ارمان اس کے دل میں جاگے ہوں گے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ کبھی یوں رویا ہو، کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں تھا کہ اس کے رونے کی نوبت آئے۔ ہر چیز اس کے مانگنے سے پہلے ملی، ہر خواہش پوری ہوئی تھی کہ کبھی مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لیکن آج وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم رہ گیا تھا۔ جس کو شدت سے چاہا تھا وہ اسے نہیں ملی تھی۔ وہ کس بات کا غم مناتا؟ اپنی محبت کے نہ ملنے کا، یا اپنے محبوب کی ذات کے ادھورے ہونے کا؟ بہت برا ہوں نا میں ریا، بہت برا ہوں۔ محب تو اپنے محبوب کے چہرے سے اس کی تکلیف جان لیتا ہے، اور میں تمہاری ہر تکلیف سے انجان رہا، تمہیں سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، بس دھونس جماتا رہا۔ معاف کر دو، معاف کر دو۔ اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا وہ اپنے درد کو آنسوؤں کی رات سے باہر نکال رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید تڑپنے سلگتے وہ اٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا، وہ گاڑی کو زن سے وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو سامنے ہی کھڑکی کے پاس ان کے شریک حیات کھڑے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر دی ان کے قریب پہنچیں۔ پریشان ہیں؟ مریم بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا کیا کروں، مراد صاحب کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ مرحا کو لے کر پریشان مت ہو، وہ بہت مضبوط ہے، سنبھال لے گی سب کچھ، مریم بیگم نے کہا تھا۔ ارہا کو ہماری قسمت میں کیوں لکھا گیا؟ آج اس کی وجہ سے میری بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مراد صاحب کے لہجے میں ارہا کے لیے کرواہٹ تھی۔ یہ سوال کر کے آپ خدا کی تخلیق پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ رہی بات مرحا کی، تو آج اگر وہ اپنی محبت کو پا سکی ہے تو صرف ارہا کی وجہ سے۔ مجھے سب بتا چکی ہے وہ۔ اس نے جو کیا مرحا کی خوشی کے لیے کیا۔ اس نے صرف مرحا کو اس کی خوشی دلانے کی کوشش کی۔ وہ خود کبھی ارشمان کی طرف نہیں بڑھی، ارشمان نے خود پہل کی تھی۔ اور وہ پہل کرتی بھی کیوں؟ وہ ہرگز اپنا اصل، اپنی حقیقت نہیں بھولی تھی، کیونکہ آپ نے اور آپ کی والدہ نے اسے کبھی اس کی حقیقت کو بھولنے ہی نہیں دیا۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ دونوں نے اس سے کراہیت محسوس کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ بچپن سے اسے اپنے لاڈ و پیار، اپنی شفقت سے محروم رکھا آپ نے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی حسرتوں کا شکار ہے۔ کبھی اسے مرحا اور افراز سے آپ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، کبھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا، نہ ہی اس کے نخرے اٹھائے، نہ اس کی خوشیوں کی پرواہ کی جیسے مرحا کی کرتے ہیں۔ کبھی اس سے اس کے احساسات اور جذبات جاننے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کس نے اسے احساس دلایا کہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت۔ کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے کسی سے ڈرنے یا دبنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی اسے احساس نہیں دلایا کہ وہ آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے۔ جب وہ حسرت سے آپ کی طرف دیکھتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کا باپ ایک کم صرف انسان ہے، اور اس حقیقت کو میں چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی۔
سرد لہجے میں کہتیں وہ ارہا کی پیدائش کے بعد پہلی بار یوں تلخ ہوتیں انہیں حقیقت کا آئینہ دکھا گئی تھیں جن میں ان کا عکس بہت قریب تھا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھیں بلکہ کپڑے بدلنے جا چکی تھیں، اور اتنے سالوں میں پہلی بار انہوں نے خود کا احتساب کیا تھا، اور آج کی ساری رات ان کی خود احتسابی میں گزرنے والی تھی۔ جی فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ٹوسٹ بھری ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔